आम तौर पर शादी का दिन तो खुशियों और उम्मीदों से भरा होता है ना। लेकिन सोचें क्या हो अगर यही दिन जश्न मनाने के बजाय एक बहुत बड़े अलमिये का आगाज बन जाए। तो ये कहानी मोहब्बत के वादों से नहीं बल्कि एक बाप की दिल दहला देने वाली फरियाद से शुरू होती है। एक ऐसा बाप जो महसूस करता है कि उसकी बेटी के एक फैसले ने उसकी इज्जत खाक में मिला दी है। तो मंजर कुछ यूं है कि निकाह का दिन तो है, लेकिन माहौल में शहनाइयों की गूंज नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी, एक तनाव है। हर चेहरे पर खुशी के बजाय मायूसी नजर आ रही है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि खानदान का हर एक फर्द अपनी ही तकलीफ में डूबा हुआ है। दूल्हा अपने कमरे में सो रहा है, उसकी माँ अपने ही बेटे की शादी में मेहमान बनी हुई है, और दुल्हन का बाप तो उससे मिलने तक को तैयार नहीं। मतलब ये कि खानदान पूरी तरह से बिखरा हुआ है, और ये सब उस रिश्ते की कीमत है जो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ। अच्छा, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह, क्या मजबूरी थी कि दो लोग अपनी जिंदगियां इस तरह दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए। देखें, इन दोनों के शादी करने की वजूहात ना सिर्फ अलग हैं, बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। एक तरफ एहसास जुर्म की आग है, तो दूसरी तरफ इंतकाम का जज्बा। इसको ऐसे समझें कि आयरा को लगता है कि उसने कामयार की जिंदगी बर्बाद की और अब वो इस शादी को अपने गुनाह का कफारा समझ रही है। दूसरी तरफ कामयार इस शादी के जरिए आयरा को सजा देना चाहता है, उसे वो तकलीफ दिखाना चाहता है जो उसने सही है। तो ये रिश्ता मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक का जुर्म और दूसरे के बदले की जिद पर खड़ा हो रहा है। और इस फैसले का असर सिर्फ इन दोनों पर नहीं पड़ रहा, नहीं, इसकी आग पूरे खानदान तक फैल चुकी है, खास तौर पर आयरा और उसके वालिद के रिश्ते पर, जो शायद इस कहानी का सबसे दिल दुखा देने वाला हिस्सा है। अब आयरा के वालिद एक आखिरी कोशिश करते हैं अपनी बेटी को समझाने की, और इस बार वो गुस्सा नहीं करते, बल्कि एक बाप की हैसियत से एक टूटे हुए दिल के साथ उसे आने वाली तबाही से बचाने की इल्तिजा करते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि बचपन में वो कैसे उसका इंतजार करते थे, फिर कैसे बड़े होकर भी वो उनके फैसलों पर भरोसा करती थी, और आज वो महसूस कर रहे हैं कि उसने उनका सारा भरोसा तोड़ दिया है। तो ये सिर्फ एक बेटी का शादी करना नहीं है, ये एक बाप के लिए अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, अपने रिश्ते को खो देने जैसा है। और फिर वो एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो सब कुछ बदल देता है। वो कहते हैं कि जिस दिन वो इस शादी के लिए घर से कदम बाहर निकालेगी, उस दिन से उनका रिश्ता खत्म, और इस घर में फिर कभी उसका नाम तक नहीं लिया जाएगा। सोचे जरा, ये अल्फाज आयरा के लिए कितने भारी होंगे। अब उसे एक चुनाव करना है, एक तरफ उसके बाप की मोहब्बत है और दूसरी तरफ वो एहसास जिम्मेदारी जो उसे कामयार की तरफ खींच रहा है। और इसी कश्मकश के बीच वो लम्हा आ जाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं, यानी निकाह की तकरीब। वो जगह जहां ये सारा तनाव, ये सारी तकलीफ कानूनी और जज्बाती तौर पर हमेशा के लिए एक रिश्ते में बंधने वाली हैं। अच्छा, निकाह की रस्म को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। इसमें दुल्हा और दुल्हन दोनों से 3 बार पूछा जाता है कि क्या उन्हें ये रिश्ता कबूल है, और इनके हाँ कहने पर ही ये शादी मुकम्मल होती है। तो उस लम्हे का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि जो रस्मी कार्रवाई है वो भी होती है। हक महर की रकम 1 करोड़ रुपए तय की जाती है, लेकिन इतनी बड़ी रकम की चमक भी इस माहौल के दुख और अंधेरे को जरा भी कम नहीं कर पाती। तो निकाह ख्वां आयरा की तरफ मुतवज्जे होते हैं और पहली बार सवाल करते हैं, क्या आपको कबूल है? पूरे कमरे में एकदम खामोशी छा जाती है। सवाल दूसरी बार दोहराया जाता है, हवा में जैसे ये अल्फाज अटक से गए हों। आयरा खामोश है, उसके जहन में शायद अपने वालिद के अल्फाज गूंज रहे हैं। और फिर आखिरी बार, तीसरी बार, वही सवाल। इस बार आयरा की आंखों में आंसू हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उसकी पूरी जिंदगी का फैसला है जो उसे अभी इसी लम्हे करना है। और फिर वो एक लफ्ज बोल देती है, कबूल है। पहले आयरा और फिर कामयार, और बस इस एक लफ्ज के साथ दोनों अपनी किस्मत को एक ऐसे रिश्ते से जोड़ लेते हैं जो शुरू से ही टूटा हुआ है। तो निकाह हो गया है, लेकिन जैसा कि तवक्को थी, ये किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि ये तो एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा तकलीफदेह हकीकत की शुरुआत है। नए घर में उसका इस्तकबाल फूलों से नहीं होता,
کامیار کی دادی اسے دیکھ کر کہتی ہیں کہ ایسی دلہن اچھی نہیں لگتی، جس پر آئرا کا جواب ہوتا ہے کہ اس کے پاس اور چارہ ہی کیا تھا، اس کے والد نے تو اس سے رشتہ ہی توڑ لیا ہے۔ اور پھر میاں بیوی کے طور پر ان کے پہلے کچھ لمحات وہ تو اور بھی سرد مہری سے بھرے ہیں۔ کامیار کا رویہ شروع سے ہی انتہائی جارحانہ ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ آئرا سے پوچھتا ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اب اسے آئرا کو برداشت کرنا پڑے گا اور یہ اس کی زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ اور آخر میں وہ اسے بستر کے دوسرے کونے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اسے تنگ نہ کیا جائے۔ یہ ہے ان کی شادی کی پہلی راہ۔ تو شادی تو ہو چکی ہے، سب کچھ قانونی طور پر طے پا گیا ہے، لیکن سوال وہیں کا وہیں ہے، کیا احساس جرم اور انتقام کی بنیاد پر قائم ہونے والا رشتہ کبھی سکون یا محبت پا سکتا ہے، یا یہ صرف ایک دوسرے کو برباد کرنے کے ایک لمبے سفر کا آغاز ہے؟ تو آج بات کرتے ہیں ایک ایسی کہانی کی جو ایک نکاح کے دن کے گرد گھومتی ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہے ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی 25ویں قسط کا، لیکن یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے رشتے کا آغاز ہے جو محبت پر نہیں بلکہ جرم اور انتقام جیسے منفی جذبات پر قائم ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اور یہی بات اس کہانی کو اتنا دلچسپ اور پریشان کن بھی بناتی ہے۔ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا دو لوگ، آئرا اور کامیار، صرف احساس جرم اور بدلے کی بنیاد پر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، یا کیا یہ شادی صرف ایک طرح کی مشترکہ خودکشی ہے؟ صحیح کہا، کیونکہ یہاں شادی ایک نئے آغاز کی علامت نہیں لگ رہی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک انجام کی طرح محسوس ہو رہی ہے۔ تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور کرداروں کے مقابلوں سے ان کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اس شدید مخالفت سے جس کا سامنا آئرا اور کامیار کو اپنے اپنے گھروں میں ہے۔ آئرا کی طرف تو صورتحال بہت ہی سنگین ہے۔ بیٹی کو اس کا بچپن یاد دلا رہے ہیں کہ وہ کتنی اچھی تھی، کتنی فرما بردار تھی، ان کے فیصلوں پر کیسے بھروسہ کرتی تھی۔ مطلب وہ ماضی کی اچھی یادوں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی۔ وہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے اچھی تھی، اب بری ہو گئی ہو۔ وہ صاف کہتے ہیں تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے، اور پھر فیصلہ بدلنے کی التجا کرتے ہیں۔ اور جب وہ التجا کام نہیں کرتی تو وہ سیدھا الٹیمیٹم پر آ جاتے ہیں۔ اور وہ الٹیمیٹم بہت بروٹل ہے۔ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہے گا، یہ ہاتھ تمہیں سنبھالنے کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ یہ صرف غصے میں کہی گئی بات نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے جس میں آپ دوسرے شخص سے اس کا سپورٹ سسٹم چھیننے کی دھمکی دیتے ہیں۔ صحیح۔ وہ اسے بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو تم اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ جاؤ گی۔ یہ کسی بھی اولاد کے لیے ایک خوفناک خیال ہے۔ دوسری طرف کامیار کے گھر کا ماحول بھی کوئی جشن والا نہیں ہے۔ وہاں ایک عجیب سی خاموشی اور ٹینشن ہے۔ اس کی دادی اس شادی سے بالکل خوش نہیں ہے۔ جی، کامیار کی دادی کو لگتا ہے کہ یہ شادی گھر میں پہلے سے موجود کڑواہٹ میں اضافہ کرے گی۔ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ بہت اہم۔ اس کا مطلب ہے کہ گھر میں پہلے ہی زہر بھرا ہوا ہے اور یہ شادی اس میں مزید اضافہ کرے گی۔ وہ صورتحال کو بہت واضح طور پر دیکھ رہی ہیں۔ اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کامیار کی ماں نفیسہ وہ شادی کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ جی، اور اسی بات پر تو اس کی ساس یعنی کامیار کی دادی تانا دیتی ہیں کہ تمہیں اپنی اولاد پر اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ تو پورے خاندان کی بروکن ڈائنامکس کو سامنے لا رہا ہے۔ ماں کو بیٹے پر بھروسہ نہیں، ساس کو بہو پر اعتبار نہیں۔ بالکل، یہ اس خاندان کے اندرونی خلفشار کی علامت ہے۔ لیکن اس سب میں سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات کامیار کی دادی کا آئرا کے لیے افسوس کرنا ہے۔ ہاں، وہ کہتی ہیں کہ آئرا کی زندگی اجیرن ہونے والی ہے۔ آپ سوچیں ذرا، لڑکے کی دادی خود مان رہی ہے کہ ان کا پوتا اتنا مشکل انسان ہے کہ اس کے ساتھ رہنا آئرا کی زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ یہ تو ایک بہت بڑی ریڈ فلیگ ہے۔ بہت بڑی۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کہانی کا سب سے بڑا سوال ہے کہ اگر دونوں خاندان اتنی شدت سے خلاف ہیں، اگر مستقبل اتنا تاریک نظر آ رہا ہے اور کوئی بھی خوش نہیں ہے، تو آخر یہ شادی ہو کیوں رہی ہے؟ آئرا کے الفاظ سے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی وجہ محبت تو بالکل نہیں ہے۔ محبت؟
یا محبت کا تو مطلب دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ آئرا کی موٹیویشن خالصتاً احساس جرم ہے، گلٹ ہے۔ وہ اپنی ماں سے صاف کہتی ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ ہر حساب سے غلط ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں کردار خود اپنی تباہی کا اعتراف کر رہا ہے۔ اور وہ اس کی وجہ بھی بتاتی ہے، کیا سننے میں بہت عجیب لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے، سب سے زیادہ نقصان کامیار کا ہوا ہے، میری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ میں نے اس پہ یقین نہیں کیا۔ اور سب کو جاننے کے بعد میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ میرا گلٹ مجھے مار دے گا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے وہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا رہی ہے۔ یہ صرف کفارہ نہیں ہے، اسے نفسیات میں ہم ایک چیز کہتے ہیں، پرفارمیٹیوٹی آف اٹونمنٹ۔ اچھا۔ یعنی اس کے لیے صرف معافی مانگنا یا افسوس کرنا کافی نہیں، اسے اپنی معافی کو ایک عمل کی صورت میں، ایک ڈراماٹک انداز میں پیش کرنا ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اسے اپنی پوری زندگی ایک سزا کے طور پر کامیار کو پیش کرنی ہے۔ واو! یہ صرف کامیار کو بہتر محسوس کرانے کے لیے نہیں، بلکہ خود کو مسلسل یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ یہ تو بہت ہی پیچیدہ نفسیات ہے۔ یعنی وہ اس رشتے کو خوشی کے لیے نہیں بلکہ خود کو سزا دینے کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ بالکل، وہ خود کہتی ہے نا کہ اس کی اصل جد و جہد تو شادی کے بعد شروع ہوگی۔ کون شادی میں یہ سوچ کر داخل ہوتا ہے؟ وہی جو شادی کو ایک منزل نہیں بلکہ ایک سزا سمجھ رہا ہو۔ جب آپ کسی رشتے میں خوشی کی امید کے بجائے جد و جہد اور مشکل کی توقع کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر خود کو ناکامی کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ آئرا اس شادی میں جیتنے کے لیے نہیں، ہارنے کے لیے جا رہی ہے۔ تو ایک طرف تو آئرا ہے جو خود کو سزا دینے کے لیے اس رشتے میں داخل ہو رہی ہے، لیکن اس کہانی کا دوسرا اور شاید زیادہ خطرناک کردار کامیار ہے۔ وہ اس سب میں کہاں کھڑا ہے؟ کیا وہ آئرا کے اس احسان کو قبول کر رہا ہے؟ کامیار کا کردار وہ اتنا ہی زخمی اور پیچیدہ ہے۔ وہ اپنی دادی سے بات کرتے ہوئے صاف کہتا ہے کہ اسے اب شاید کبھی محبت نہ ہو۔ اس کے الفاظ ہیں، غم ہے، غصہ ہے۔ یہ دو جذبات اس کی پوری شخصیت پر حاوی ہو چکے ہیں۔ اس کے دل میں محبت یا کسی اور مثبت جذبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ اور وہ یہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ یہ شادی اس کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، اس کے ضد پہ کر رہا ہوں شادی۔ بالکل، یہ کہہ کر وہ اس پورے فیصلے کی ذمہ داری آئرا پر ڈال دیتا ہے۔ جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ ٹھیک ہے، تم یہ کرنا چاہتی ہو تو کر لو، لیکن اس کے نتائج کی ذمہ دار بھی تم خود ہوگی۔ صحیح۔ اور پھر وہ اپنے اصل مقصد سے پردہ اٹھاتا ہے، جو کہ واقعی بہت چلنگ ہے۔ وہ کہتا ہے، میں چاہتا ہوں وہ دیکھے جس اذیت سے میں گزرا ہوں۔ اوہ! جو میری زندگی کو جہنم بنایا ہے نا، وہ دیکھے اپنی آنکھوں سے خود۔ یہ محبت کا رشتہ نہیں، یہ تو انتقامی کارروائی ہے۔ جی، یہ تو بہت ہی ٹوسٹڈ منطق ہے۔ وہ اسے تکلیف دینے کے لیے اپنے قریب لا رہا ہے۔ یہ کیسا بدلہ ہے؟ یہ ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں ٹراما بانڈ بنانے کی کوشش ہے۔ وہ اسے اپنے درد میں شریک کرنا چاہتا ہے۔ اچھا۔ وہ چاہتا ہے کہ آئرا صرف اس کی کہانیاں نہ سنے، بلکہ روزانہ اس کے ٹوٹے ہوئے وجود کو دیکھے، اس کی اذیت کو محسوس کرے، اس امید میں کہ شاید اس طرح وہ اس کے دکھ کی گہرائی کو سمجھ سکے۔ یہ ایک انتہائی غیر صحت مند سوچ ہے، لیکن ایک زخمی ذہن اکثر اسی طرح کام کرتا ہے۔ تو وہ اسے معاف نہیں کرنا چاہتا؟ نہیں، وہ اسے اپنی تکلیف کا مستقل گواہ بنانا چاہتا ہے۔ تو ایک طرف احساس جرم ہے اور دوسری طرف انتقام کا جذبہ۔ یہ تو کسی بھی رشتے کے لیے ایک انتہائی زہریلی بنیاد ہے۔ زہریلی بنیاد تو ہے، لیکن کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کردار کم از کم ایماندار ہیں؟ مطلب وہ محبت کا ڈرامہ نہیں کر رہے، وہ اپنے منفی جذبات، جرم اور غصہ کو سامنے رکھ کر رشتہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک عجیب طرح کی سچائی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، لیکن اس ایمانداری کے باوجود ان تمام پیچیدگیوں اور منفی جذبات کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، اور جس طرح یہ ہوتا ہے وہ بھی بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ اس میں کوئی خوشی، کوئی جشن، کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ نکاح کی تقریب اتنی رسمی، خاموش اور سرد مہری سے ہوتی ہے کہ لگتا ہے جیسے کوئی بزنس ڈیل سائن کی جا رہی ہو۔ 1 کروڑ روپے حق مہر،
جی، 1 کروڑ روپے حق مہر طے پاتا ہے، جو ایک بڑی رقم ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی رومانوی جذبہ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک قانونی کارروائی ہے جو مکمل کی جا رہی ہے۔ دونوں قبول ہے بھی ایسے کہتے ہیں جیسے کوئی سزا قبول کر رہے ہوں۔ اور نکاح کے فوراً بعد جب آئرہ کامیار کے گھر پہنچتی ہے تو اس کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اس کی دادی اسے کہتی ہیں ایسی سہمی دلہن اچھی نہیں لگتی، لیکن آئرہ تو خود کو ایک ہاری ہوئی کھلاڑی سمجھ رہی ہے۔ بالکل، اس کا اپنا مکالمہ اس کی ذہنی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی امتحان ہو، اس امتحان کو دینے سے پہلے ہی میں فیل ہو گئی۔ یہ تو اس کی ذہنی شکست کا کھلا اعتراف ہے۔ جی، وہ اس رشتے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہمت ہار چکی ہے۔ اس نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا ہے۔ اور پھر آتا ہے اس قسط کا آخری منظر، شادی کی پہلی رات، جو کہ انتہائی عجیب اور تناؤ سے بھری ہوئی ہے۔ یہ منظر ان دونوں کے رشتے کی پوری حقیقت کو چند لمحوں میں ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جی، کامیار اسی حالت میں ملتا ہے جس میں وہ پہلے تھا، بکھرا ہوا، غصے میں۔ وہ آئرہ کے کمرے میں آنے پر حیران ہوتا ہے جیسے اسے اس کی توقع ہی نہ ہو، اور پھر وہ جملہ کہتا ہے جو اس رشتے کا مستقبل طے کر دیتا ہے، یہ میرا بیڈ ہے، مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ جب میں نے یہ سنا تو یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک دیوار کھڑی کرنے کے برابر تھا۔ بالکل۔ شادی کے چند گھنٹوں کے اندر ہی اس نے رشتے کی حدود طے کر دیں۔ اس نے آئرہ کو اپنی زندگی میں تو شامل کر لیا ہے، لیکن اپنی پرسنل سپیس میں، اپنی ذات میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ ایک واضح پیغام ہے، تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن میری زندگی میں داخل ہونے کی کوشش مت کرنا۔ اس ایک جملے سے اس نے آئرہ کو ایک اجنبی بنا دیا ہے۔ وہ شادی کے باوجود 2 اجنبی ہیں جو ایک چھت کے نیچے رہنے پر مجبور ہیں۔ اب اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بالکل، اس نے ان کے دکھ اور غصے کو ختم نہیں کیا، بلکہ اسے قانونی رشتے کا نام دے دیا ہے۔ یہ شادی ان کی اذیت کا علاج نہیں، بلکہ اس اذیت کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا ایک طریقہ بن گئی ہے۔ تو آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک رشتہ جو احساس جرم کی بنیاد پر شروع ہوا اور جس کا مقصد بدلہ لینا تھا، وہ اپنی پہلی رات ہی کو بکھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دونوں کردار اپنی اپنی جگہ تنہا اور دکھی ہیں، ایک ہی کمرے میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے میلوں دور۔ اور یہ کہانی ہمیں اس مرکزی سوال پر واپس لے آتی ہے جس سے ہم نے شروع کیا تھا۔ کیا کوئی ایسا رشتہ جس کی بنیاد ایک شخص کا کفارہ ادا کرنے کا جذبہ ہو اور دوسرے کا انتقام کبھی خوشی یا سکون حاصل کر سکتا ہے؟ یا کیا یہ صرف اس اذیت اور کڑواہٹ کو مزید بڑھاوا دے گا جسے ختم کرنے کے لیے یہ شروع کیا گیا تھا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بعض اوقات اچھے ارادے، جیسے آئرہ کا اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کا ارادہ، جب غلط طریقوں سے پورے کیے جائیں تو وہ مزید تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور ایک آخری خیال جو اس سب کو دیکھ کر ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں معافی کی کیا اہمیت ہے۔ آئرہ اور کامیار نے ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے بڑھنے کا راستہ نہیں چنا، انہوں نے ایک دوسرے کو سزا دینے کا، ایک دوسرے سے جڑ کر ایک دوسرے کو تباہ کرنے کا راستہ چنا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا اپنی ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں ہم کبھی کبھی ایک زیادہ الماناک مستقبل تو نہیں بنا لیتے؟ انہوں نے قرض چکانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بجائے ایک ایسی جیل میں داخل ہو گئے ہیں جو انہوں نے خود ایک دوسرے کے لیے بنائی ہے۔ ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے فیصلے پر بات کر رہے ہیں جو محبت، جرم اور فرض کی دھند میں لپٹا ہوا ہے۔ مواد میں ایک ایسی شادی دکھائی گئی ہے جو دونوں خاندانوں کی شدت مخالفت کے باوجود ہوتی ہے، اور یہیں سے ایک بہت گہرا سوال جنم لیتا ہے۔ تو آج کی بحث کا مرکزی نقطہ یہ ہے، کیا آئرہ کا کامیار سے شادی کا فیصلہ اپنی غلطی کو سدھارنے کی ایک قابل تعریف کوشش ہے، یا یہ شدید احساس جرم کے تحت اٹھایا گیا ہے خود تباہ کن قدم ہے؟ میں اس نظریے کی حمایت کروں گا کہ آئرہ کا فیصلہ چاہے جتنا بھی پیچیدہ ہو، اس نقصان کی ذمہ داری قبول کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے جو اس کی وجہ سے ہوا۔ اور میرا موقف یہ ہے کہ یہ فیصلہ عقل اور منطق پر نہیں بلکہ مکمل طور پر احساس جرم پر مبنی ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو نہ صرف آئرہ کو بلکہ کامیار کو بھی مزید تباہی کی طرف دھکیل دے گا۔ دیکھیں، میں اس چیز کو ایسے دیکھتا ہوں کہ آئرہ کا فیصلہ ایک گہرے اخلاقی احساس سے ذمہ داری سے نکلا ہے۔ وہ اس بات کو پوری طرح مانتی ہے کہ اس کے ایک غلط فیصلے، اس کے عدم اعتماد نے کامیار کی پوری زندگی الٹ کر رکھ دی۔
اس نے اپنی ماں سے جو کہا وہ اس کی سوچ کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان کامیار کا ہوا ہے میری وجہ سے۔ سب کچھ جاننے کے بعد میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ میرا گلٹ مجھے مار دے گا۔ تو یہ شادی خوشی یا سکون کی تلاش میں نہیں کی جا رہی، یہ ایک غلطی کو درست کرنے کی، ایک طرح سے کفارہ ادا کرنے کی کوشش ہے، اور وہ اس کی قیمت جانتی ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ وہاں جا کے تو میری سٹرگل شروع ہوگی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نہیں جا رہی۔ اسے معلوم ہے کہ آگے مشکلات کا پہاڑ ہے، اور وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے۔ میرے خیال میں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اخلاقی جرات کا کام ہے۔ دیکھیے، میں آپ کی بات سمجھتی ہوں کہ وہ ہمت دکھا رہی ہے، لیکن کیا ہر ہمت والا قدم صحیح بھی ہوتا ہے؟ آپ اسے جرات کہہ رہے ہیں، مگر مجھے یہ جذبہ جرم میں ڈوبا ہوا ایک غیر منطقی فیصلہ لگتا ہے جو تلافی کے بجائے خود کو سزا دینے کے مترادف ہے۔ خاص طور پر جب آپ دوسرے فریق کے ارادوں کو دیکھیں، وہ تو بدلے کی آگ میں جل رہا ہے۔ کامیار نے اپنی دادی سے بالکل صاف الفاظ میں کہا تھا، میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا شادی، اس کی ضد پہ کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ دیکھے جس اذیت سے میں گزرا ہوں، یہ جو میری زندگی کو جہنم بنایا ہے نا، وہ دیکھے اپنی آنکھوں سے۔ یہاں کوئی مفاہمت کا ارادہ ہی نہیں ہے، یہاں تو حساب برابر کرنے کی نیت ہے۔ آئرہ ایک ایسی حقیقت کو نظر انداز کر رہی ہے جس سے اس کے اپنے والد نے اسے خبردار کیا تھا، مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ لڑکا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ تلافی کی طرف نہیں بلکہ ایک ایسی تباہی کی طرف پہلا قدم ہے جس کی پیشین گوئی پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ آپ کامیار کے ارادوں پر بات کر رہے ہیں جو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن میں آئرہ کے محرکات کی گہرائی کو دیکھ رہا ہوں۔ تلافی یا کفارہ ایک بہت ذاتی سفر ہوتا ہے۔ جب وہ کہتی ہے کہ میری سٹرگل شروع ہوگی، تو وہ دراصل یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ وہ اس جدوجہد کو اپنی غلطی کا ازالہ سمجھتی ہے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ اپنے کیے پر پچھتاوے کا ایک عملی اور ٹھوس اظہار ہے۔ وہ مسئلے سے بھاگ نہیں رہی بلکہ اس کی جڑ میں، اس کے مرکز میں جا کر اس کا سامنا کر رہی ہے، چاہے اس کی کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ ایک منٹ، آرٹ اسے مرکز کہہ رہی ہیں، میں اسے جال کہوں گی۔ کیا یہ تلافی ہے یا خود کو اذیت دینا؟ آپ ایک ایسے شخص کے حوالے خود کو کیسے کر سکتی ہیں جو واضح طور پر آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہو اور اسے تلافی کا نام دیں؟ اصل تلافی تو یہ ہوتی کہ وہ کامیار کو اس صدمے سے نکلنے میں مدد کرتی، شاید اس کی نفسیاتی مدد کرتی، اسے وقت دیتی، اسے ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے سپیس دیتی، نہ کہ خود کو اس کے انتقام کی بھیٹ چڑھا دیتی۔ اور کامیار کا کردار دیکھیں، وہ خود کتنی ذمہ داری لے رہا ہے۔ اس نے اپنی دادی سے کہا، اگر وہ منع کر دیتی ہے آج بھی پہلے کی طرح واپس آ جاؤں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود اس شادی کی کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا۔ وہ سارا بوجھ آئرہ پر ڈال رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم فیصلہ کرو اور پھر اس فیصلے کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ یہ تو ایک جال ہے، اور نکاح کے فوراً بعد اس کا وہ سرد رویہ، وہ طنزیہ مسکراہٹ، یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ کوئی مفاہمت نہیں، یہ ایک سزا ہے جو شروع ہو چکی ہے۔ لیکن کیا ہم آئرہ کی اپنی سوچ اور فیصلے کی اہلیت کو بالکل ہی نظر انداز کر دیں؟ وہ ایک بالغ، سمجھدار عورت ہے جو اپنے فیصلے کے ممکنہ نتائج کو سمجھتی ہے۔ جب اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں مجبور ہوں، تو یہ کسی بیرونی دباؤ کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اس کے اپنے ضمیر کی آواز تھی۔ اس کی اخلاقی مجبوری تھی کہ وہ اس شخص کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی جس کی زندگی اس کی وجہ سے برباد ہوئی۔ وہ اپنی ماضی کی غلطی کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے، اور یہ ذمہ داری کا احساس ہی اس کی اصل طاقت ہے، اس کی کمزوری نہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے جو کیا میں اس کے نتائج بھگتوں گی۔ مگر سوال تو یہی ہے کہ کیا جذبہ جرم کے شدید دباؤ میں لیا گیا فیصلہ واقعی ایک آزادانہ اور ذمہ دارانہ فیصلہ کہلا سکتا ہے؟ اس کی یہ مجبوری اس کے احساس جرم کا نتیجہ ہے جس نے اس کی منطقی سوچ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ وہ آزادانہ طور پر کام نہیں کر رہی بلکہ ایک جذباتی بوجھ کے تحت ایک طرح سے بلیک میل ہو کر یہ قدم اٹھا رہی ہے۔ اور دوسری طرف کامیار کا حال دیکھیں، وہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ اسے شادی کا شوق نہیں ہے۔ تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ دو مجبور لوگ ایک رشتے میں بندھ رہے ہیں، ایک احساس جرم سے مجبور ہے، دوسرا انتقام کی خواہش سے۔ مجھے بتائیں یہ ایک ذمہ دارانہ انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک تباکن اتحاد کی ترکیب ہے جس کی بنیاد ہی منفی جذبات پر رکھی گئی ہے، اور اس کے نتائج فوراً نظر آنے لگتے ہیں۔ کامیار کا شادی کے بعد کا رویہ اور اس کی دھمکی
زندگی تمہیں برداشت کر کے گزارنی ہے، ایسی حالت ہوگی۔ یہ اس تباہی کا کھلا ثبوت ہے جو ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ صورتحال بہت تاریک نظر آتی ہے، لیکن کیا اس میں امید کی کوئی کرن بالکل بھی نہیں؟ کیا ہم کامیار کی دادی کے کردار اور ان کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر سکتے ہیں؟ وہ ایک متبادل اور زیادہ امید بھرا نظریہ پیش کرتی ہیں۔ وہ آئرا کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ماں باپ کی ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں جب اپنی اولاد کو خوش دیکھتی ہیں۔ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، ایک دوسرے کے بغیر کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ یہ صرف تسلی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ماضی میں ایک مضبوط محبت کا رشتہ موجود تھا، اور شاید اس کی چنگاری ابھی بھی کہیں نہ کہیں باقی ہے۔ آئرا اسی امید پر، اسی امکان پر یہ قدم اٹھا رہی ہے کہ شاید وقت کے ساتھ محبت اس نفرت اور تلخی پر قابو پا لے۔ معاف کیجیے گا، لیکن یہ ایک ایسی خوش فہمی ہے جو موجودہ حقائق سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہے۔ محبت کی بنیاد، کامیار تو خود اس بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے جب وہ کہتا ہے شاید مجھے محبت نہ ہو کبھی پھر اس سے۔ اور غم ہے، غصہ ہے، وہ کتنے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ محبت کی جگہ اب غم اور غصے نے لے لی ہے۔ دادی کی امید ایک بزرگ کی خواہش ہو سکتی ہے، ایک دعا ہو سکتی ہے، لیکن کامیار کی نیت اور اس کے الفاظ آج کی حقیقت ہیں۔ اور اس فیصلے کا فوری اور یقینی نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اپنے خاندان سے مکمل طور پر تعلقات کا خاتمہ۔ اس کے والد کے وہ آخری الفاظ سوچیں، وہ کتنے دل توڑ دینے والے تھے۔ آج کے بعد تمہیں کبھی اس ہاتھ کی ضرورت پڑ گئی نا تو یہ ہاتھ تمہیں سنبھالنے کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ وہ اپنے خاندان کی غیر مشروط محبت اور حمایت کو ایک ایسے شخص کے لیے قربان کر رہی ہے جو خود اسے تکلیف دینے کے ارادے سے شادی کر رہا ہے۔ آپ اسے امید کہتے ہیں، میں اسے ایک بہت بڑی المناک غلطی کہتی ہوں۔ بعض اوقات صحیح کام کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کو بھی ناراض کرنا پڑتا ہے جن سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آئرا ایک طرح سے اس معاشرتی سوچ کو چیلنج کر رہی ہے جہاں غلطی کو تسلیم کرنا اور اس کی تلافی کرنا کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے والد اسے ایک ایسے راستے سے بچانا چاہتے ہیں جس میں تکلیف ہے۔ یہ ایک فطری رد عمل ہے، لیکن آئرا اس تکلیف کو اپنی اخلاقی بحالی کے لیے، اپنے ضمیر کے سکون کے لیے ضروری سمجھتی ہے۔ اس کی نظر میں یہ ایک بڑی ناانصافی کو درست کرنے کا واحد راستہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ مگر یہ کیسا درست راستہ ہے جس پر چلنے والا ہر شخص دکھی ہو؟ آئرا خود دکھی ہے، اس کے والدین ٹوٹ چکے ہیں، کامیار انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، اور اس کا خاندان بھی اس شادی سے ناخوش ہے۔ یہ ایک ایسا حل ہے جس سے کوئی پرانا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بلکہ کئی نئے اور شاید زیادہ پیچیدہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر تلافی کا مقصد زخموں کو بھرنا ہوتا ہے تو یہ فیصلہ تو ہر طرف نئے زخم دے رہا ہے۔ خود آئرا کے اپنے الفاظ اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ کامیار کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے کیا کہا؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی امتحان ہو، اس امتحان کو دینے سے پہلے ہی میں فیل ہو گئی۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں جو اس فیصلے کی ناکامی کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ یہ نجات کا راستہ نہیں ہے، یہ ایک مشترکہ المیہ کی شروعات ہے۔ دیکھیں، بلا شبہ آئرا کا راستہ تکلیف دہ ہے اور شاید غلط بھی ہو، لیکن اس کی بنیاد ذاتی ذمہ داری کے گہرے اور قابل قدر احساس پر ہے۔ یہ ماضی کی ایک ناانصافی کا ازالہ کرنے کی ایک کوشش ہے، چاہے اس کا طریقہ کتنا ہی سخت اور نتیجہ غیر یقینی کیوں نہ ہو۔ اس کا عمل ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک شخص کو اپنی غلطی سدھارنے کے لیے، اپنے ضمیر کو صاف کرنے کے لیے کس حد تک جانا چاہیے۔ یہ ایک مثالی حل نہیں ہے، لیکن ایک غیر مثالی دنیا میں یہ ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کی ایک جرأت مندانہ کوشش ضرور ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگرچہ آئرا کے محرکات قابل فہم ہیں، لیکن اس کا حل، اس کا طریقہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ انتقام اور تلخی پر مبنی شادی میں داخل ہو کر وہ مسئلے کو حل نہیں کر رہی، بلکہ دکھوں اور اذیتوں کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کو جنم دے رہی ہیں۔ نکاح سے پہلے اور فوراً بعد کے واقعات مفاہمت کی طرف نہیں، بلکہ ایک مشترکہ تباہی کی طرف واضح اشارہ کرتے ہیں۔ اس کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اچھے ارادے ہمیشہ اچھے نتائج کی ضمانت نہیں ہوتے۔ یہ مواد ہمیں اس سوال پر غور کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ کیا ایک تباہ کن عمل واقعی نجات کا راستہ ہو سکتا ہے، یا یہ صرف اپنے آپ سمیت کئی نئے متاثرین پیدا کرتا ہے۔ ان کرداروں کے انتخاب کی پیچیدگیوں میں مزید گہرائی سے غور کرنے کی بہت گنجائش باقی ہے۔